अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद नए वज़ीर आला पंजाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल को बुलाया गया था। अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो 3 अप्रैल को इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था। उसी दिन रिजल्ट सुनाया जाना था और ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन नए वज़ीर आला ने हल्फ उठाना था। मगर आज है 24 अप्रैल और वज़ीर आला के हल्फ का मामला अभी भी ताख़ीर का शिकार है। वोटिंग वाले दिन जो भी हंगामा राई हुई और जो दंगल पंजाब असम्बली में लगा वो आपके सामने है। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला मुंतखब तो हो गए, मगर गवर्नर पंजाब उनसे हल्फ लेने से इनकारी हैं। फिर ये मामला अदालत में गया और अदालत की तरफ से वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी जूं का तूं है। इस सारे मामले पर आज बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन लंदन की उस अहम मुलाकात की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकातें हुई हैं और कुछ बड़े फैसलों और मुआहदों पर इत्तफाक राय हुआ है। इसके अलावा नाजरीन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मिफ्ता इस्माइल साहब जो इन दिनों IMF से मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऐलानात वहाँ से सामने आ रहे हैं, उन पर भी हमने बात करनी है प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। फाद साहब, 23 दिन हो गए हैं, पंजाब अमलन वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है। 1 अप्रैल को बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा आता है, उसके बाद जो लिंगर ऑन हुआ मामला, फिर 16 अप्रैल को नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ और अभी भी मामला उधर ही है, हल्फ नहीं हो रहा। तो इतना बड़ा सूबा है और सिस्टम रुका हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आवाम को जो है वो किस तरह से वहाँ पे सिस्टम को चले और आवाम को कोई रिलीफ हो, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो वहाँ पे। शुक्रिया वकास। देखिए, जो सूरत हाल हमारे सामने है वो तो बड़ी तशवीशनाक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कितने 3 हफ्ते हो गए तकरीबन जी 3 हफ्ते कि सूबा जो है उसको चलाने वाला कोई नहीं है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और अगर मेरे ख्याल आबादी के हवाले से देखें तो दुनिया का शायद ये कोई 7वां 8वां मुल्क बनता है, यानी जितनी उसकी आबादी है। तो उसको इस तरीके से एक आईनी बहरान पैदा हुआ है जिसके नतीजे में जो है वो मामला बिल्कुल इस जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पे जिस तरह की गवर्नेंस हो रही है वो शायद किसी से ढकी छुपी है ही नहीं, यानी कि दूसरे अल्फाज में हो ही नहीं रही है। अब ये जो एक आईनी और सियासी बहरान खड़ा हो गया है, इसमें जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि हमने वो जो इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर का, हमने उसको नहीं मानना और हमारे पास जितने भी कानूनी, आईनी और सियासी हरबे हैं उनको इस्तेमाल करना है कि किसी तरीके से या तो ये इलेक्शन जो है वो ओवरटर्न हो जाए या उसमें कोई इस तरह का, उसमें से हम कोई एक ऐसा नुक्ता निकालें कि वो कोई पेचीदगी उसमें पैदा हो जाए, या ये कि और कुछ ना हो तो कम से कम उसको इतना डिले करें कि जो डिसक्वालिफिकेशन के लिए जिन मेंबरान के लिए रेफरेंसेस भेजे हुए स्पीकर पंजाब असेंबली ने, जिनकी मदद से हमजा साहब जो हैं उनको वोट मिला एक्सरी, उनको डिसक्वालीफाई करा दें। अब ये तमाम तर जो मामलात हैं उनको आप देखिए कि उनको एक बाकायदा कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल। डिले में हमें कहां नजर आ रहा है? डिले बिल्कुल क्लियर है कि पहले उन्होंने मामले को लटकाया कि जी गवर्नर साहब क्योंकि PTI के हैं और ये एक कोऑर्डिनेटेड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो रही है पार्टी के लेवल पर कि जी इस मामले को ऐसे निपटना है, इनको परवेज जो हमजा साहब हैं इनको आपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं आने देना, जितना भी डिले करें। अब उसमें देखिए, पहले गवर्नर ने डिले किया जो कुछ वो कर सकते थे, फिर वो अदालत में गए, PMLN वाले, अदालत ने कहा नहीं आप लें, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं हमारे पास एक रास्ता और है, हम सदर को कहूंगा, फिर अब सदर इन्वॉल्व हुए, अब सदर ने भी अपना वो टाइम ले सकते हैं उसमें बैठे हुए। तो यानी कि गर्ज ये है कि जहां जहां इनके पास कोई भी हरबा है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बुनियादी मकसद है कि टाइम बाय करो। अब क्या इसमें कोई चांस है कि ये जो इनकी हिकमत अमली है ये कामयाब हो जाए? मेरे ख्याल में चांस है। अच्छा। और वो चांस ऐसे है, इसीलिए आप देखिए कि मुझे लगता है कि PMLN वाले भी थोड़े से घबराए हुए हैं। एक तरफ जो ये नुक्ता है कि जी देखें ये तो आईनी एक प्रोसेस है, उसको डिले किया जा रहा है और इससे जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, वो सारा कुछ ठीक है जी, लेकिन जहां पे स्पेस अवेलेबल है उसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं PTI वाले। और अगर जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर उसमें फैसला आ गया कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबरान की जो कि फ्लोर क्रॉस करते हैं, और वो लागू हो गया उन लोगों पे जिन्होंने पंजाब असेंबली में फ्लोर क्रॉस करके और हमजा शहबाज को वोट दिया है,
تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں. ہاں. اور یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی اپنی لاہور کی اور پنجاب کی سیاست کر رہی ہے. اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, جو ایک روایتی ہمارا ایک جملہ جو ہے وہ یہاں پہ اس لیے بیٹھتا ہے کیونکہ اب یہ ریس ٹو دی اینڈ ہے کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, یا جو آئین جو سپیس دیتا ہے صدر کو کہ معاملے کو جتنا لٹکا سکتے ہیں لٹکائیں, وہ سپیس ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آئین کی وائلیشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر مجبوراً انہیں ایک اوتھ لینی دلوانی پڑے گی. یہ اب ریس لگی ہوئی ہے اور میرے خیال میں اس میں پاکستان تحریک انصاف حتی الامکان کوشش کرے گی کہ آخری دن تک ڈیلے کر کے کہیں سے جو ہے وہ ان کو یہ رستہ نکل آئے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن. لیکن سر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اداروں کو اور عدالتوں کے حکم کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو یہ مطلب کس طرح سے پھر آگے چل پائیں گے؟ آپ دیکھیں ابھی جو یہ معاملہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اسی معاملے میں ایک اپلیکیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو سابق تھے ان کو بحال کیا جائے چونکہ انہوں نے گورنر کو استعفیٰ نہیں لکھا تھا. تو اس پہ عدالت نے کافی جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے عدالتوں کا مذاق بنایا اور وہ تو 10 لاکھ روپے جرمانہ کرنے لگے تھے ان ایپلیکینٹ پہ, وہ تو پھر بعد میں لائرز نے بچایا ہے اس میں. اور یہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا بھی سپیس ہے اس کو استعمال کریں. اب یہ واقعی میں آئین اور قانون کی بال کی کھال اتاری جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مومنٹ آئے گا یا وہ کون سا اقدام ہی اٹھائیں گے جو آئین کی وائلیشن ہو جائے گی. ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, یعنی میں ظاہر بات ہے میں اور آپ قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہیں, لیکن ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی وائلیشن نہیں کی ہے, وہ چیزوں کو لٹکا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے نہیں ماننا, وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ہم کر رہے ہیں اور وہ جہاں تک ممکن ہے وہ کریں گے. میرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے صدر کے پاس بھی ایک وقت ہے, اس کے آگے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. وہ جہاں تک وقت ہے وہاں تک یہ کھینچیں گے. میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ یہ عدالت کے احکامات کی مکمل طور پر نفی نہیں کریں گے, لیکن یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ ربر بینڈ جہاں تک کھینچتا ہے نا وہاں تک کھینچیں گے اور ویٹ کریں گے کہ شاید یہ جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے اس میں دوسری طرف سے ہمارے لیے کو فائدہ. اور وفاق میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اینڈ تک معاملے کو اسی طریقے سے لے کے گئے کہ رات 12 بجے تک جو عدالت کا حکم تھا اور 12 سے پہلے کس ٹائم میں ہوا اور کن حالات میں ہوا یہ بھی سارا ہمارے سامنے. اب یہ دیکھیں اس میں یہاں تک یہ میرے خیال میں آپ کا جو نقطے کی روح ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ جیسے آپ نے یہاں کیا تھا اس طریقے سے تو نہیں کر رہے, لیکن آپ اس طریقے سے جو ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجرز ہیں اس میں جب آپ اپنے لیے ایکسٹرا سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ایک سموتھ رننگ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو آپ نہیں ہونے دے رہے تو نقصان تو ہو رہا ہے نا. اور سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب صوبے کا ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی فنکشنل گورنمنٹ ہی نہیں اس طریقے سے. تو نقصان ہے, لیکن کہاں تک یہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جہاں پہ پاور پالیٹکس اور انسٹیٹیوشنل ایک جو ہے اسٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو ہمیشہ پاور پالیٹکس جیتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, پاور پالیٹکس جیتی ہے. اور ابھی سر اس ٹاپک پہ اگر ہم آ جائیں, آج تقریباً کوئی 10 سے 12 دن ہو گئے ہیں نئی حکومت کو آئے اور عمران خان صاحب کو سڑکوں پہ جائیں, تو دونوں کا ہم الگ الگ اگر کمپیریزن کر لیں پرفارمنس کا 12 دن کی کہ خان صاحب سڑکوں پہ کیا پرفارمنس دے رہے ہیں اور حکومت پارلیمان کے اندر اور اپنی اسٹریٹجی میں کیا پرفارمنس, تو آپ کو اپنی حکمت عملی میں ٹارگیٹڈ اور فوکس کون نظر آ رہا ہے اس وقت؟ پھر بعد میں اس کو ڈیوائڈ کر کے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ تو شاید ہی کوئی کہے گا عمران خان صاحب کے کہ وہ کامیاب نہیں ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. میرے خیال ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سارے. بالکل کامیاب جلسے, 3 بڑے شہر جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, بڑے کامیاب جلسے کیے وہاں پہ انہوں نے. میرے خیال میں آپ بحیثیت ایک صحافی اور ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر آپ بھی میرے خیال میں ہی مانیں گے کہ جلسے ہر حوالے سے کامیاب, ہر حوالے سے کامیاب, بالکل ایسا ہی ہے. لاہور والا کوئی شک نہیں. حالانکہ لاہور والے پہ کچھ دوسری طرف کے لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ جی یہ تو فلاپ جلسہ ہے. وہ کمپیئر کر رہے تھے 2011 کے ان کے جلسے سے, اگر اس سے کمپیئر کریں کمپیریٹیولی کم تھا لیکن ایک کامیاب جلسہ تھا, کراؤڈ تھا ہر حوالے سے. اچھا اب یہ ریالٹی ہے. اب اگر وہ جو اس ٹائم جو لوگ حکومت میں وہ اس کو مانے نہ مانے وہ ان کی ثوابدید ہے, لیکن میرے خیال میں ہر جو ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور ہے وہ یہ کہے گا کہ خان صاحب کراؤڈز نکال رہے ہیں. اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی کراؤڈ نکالنا الگ بات ہے, اور وہ کراؤڈ جو ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی بھی حاصل کریں گے, وہ تو ایک الگ چیز ہے اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تو الیکشن تو جب ہوں گے تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ یہ سارا کچھ خان صاحب کیوں کر رہے ہیں, اگر ہم ان کی اسٹریٹجی ان کی حکمت عملی کو دیکھیں تو ہمیں کچھ چیزیں بالکل کلیئرلی نظر آنی شروع ہوتی ہیں. یعنی یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس ٹائم
پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے, وہ سوچ کیا رہے ہیں. یہ جو جس طریقے سے وہ خان صاحب نے یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ بیانیہ میں جو ہے وہ حقائق تو بڑے کم ہیں, یہ تو میں اور آپ کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس سے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور یہ اگر پاور میں واپس آنا چاہتے ہیں تو کیسے آنا چاہتے ہیں؟ یعنی کوئی میتھڈ ٹو دا میڈنس ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے, بالکل. میتھڈ ٹو دا میڈنس کچھ حد تک سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو آج ہم اس پہ بات کریں. بالکل, گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں. کھول دیں پلان سارا, کھول دیں, کوئی چیز خفیہ نہ رہنے دیں. بالکل صحیح ہے, کوئی چیز راز میں نہ رہنے دیں. راز میں نہ رہے. پھر وہ پی ٹی آئی والے کہیں گے جی آپ نے تو سارا ہمارا بتا دیا. دوسری سائڈ گورنمنٹ کا بھی کھول لیں گے. اچھا ہاں, برابری کر لیں تو پھر برابری کر لیں گے. وہ کل کو مجھے اور آپ کو پہ یہ نہ کہنا شروع کر دینا وہ تو سر ویسے بھی چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس سے بچنا تو مشکل ہے, آپ جو مرضی کریں. وہ بہت مشکل ہے. جس طرح آپ جو مرضی بیانیاں بنا دیں, جو مرضی فیکٹس دے دیں, جو پی ٹی آئی نے سازش کے بارے میں کہنا ہے وہ کہنا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے, تو گہرائی میں جانا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈیٹیل بغیر کسی انٹرپشن کے پہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی فہد صاحب, گہرائی میں جا کے پہلے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کو ہم نے ڈسکس کرا. اچھا, اب دیکھیں پی ٹی آئی کا جو آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اس کا اگر ہم دیکھیں کہ بھئی یہ جو تمام تر وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور جس طرح کی معاملات میں جو سوشل میڈیا پہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, کیا وہ رینڈم ہے یا اس میں کوئی ایک باقاعدہ طور پر سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ منصوبہ اس وقت جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وقاص, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دو طرح کی راستے ہیں جس سے وہ حکومت کو کمزور کر کے اور اپنی واپسی کی راہ کو ہموار کر سکتے ہیں. وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک راستہ ہے اس نظام کے تحت جو آپ کا ایک آئینی نظام ہے, ایک آپ کا فریم ورک ہے, پارلیمنٹ ہے, آئین ہے, اسمبلیز ہیں, پروسیجرز ہیں, عدالتیں ہیں, وہ سارا آپ اس کے اندر جو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ اس اپنی پوزیشن کو, اس روٹ کو, اس میدان کو استعمال کرتے ہوئے اور آپ اپنی راہ کو, واپسی کی راہ کو ہموار کریں. ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سڑکیں, ٹھیک ہے, احتجاج, اور اس ذریعے سے آپ حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور یہ ان کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں. اب یہ جو دو بنیادی جو ان کے لینڈسکیپس ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو جو روزانہ کی بنیاد پہ اقدامات ان کے ہو رہے ہیں وہ کچھ حد تک سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. پہلے کس چیز کی بات کریں؟ پہلے میرے خیال میں جو آئین کے پروسیس ہے اس کے تحت جو اقدامات کر رہے ہیں, جو پلان کر کے بیٹھے ہیں, اس کو دیکھ کر. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ اس میں ان کا یہ پلان ہے کہ ہم نے ہر حوالے سے یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے پیر نہیں جمنے دینے ہم نے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کی راہ میں ہم نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں, ان کو بیک فٹ پہ رکھنا ہے تاکہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو کے کام نہ کر سکیں. ان کی دوڑیں لگواتے رہو. اب وہ دوڑیں کیسے لگوا رہے ہیں؟ پہلا ان کا یہ تھا کہ جی اسمبلی سے ریزائن کر دو. اب وہ ان کو کرنے دو کہ جی آپ کی جو لیجیٹمیسی کم ہو گئی ہے, بائی الیکشن کرانے وغیرہ وغیرہ. وہ الگ بات ہے کہ وہ اسٹیفن کے ابھی اسپیکر نے رکھے ہوئے, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک پہلا حملہ تھا. اس کے بعد پنجاب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی وہی سب کچھ ہے. ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالو, ان کے ہاتھ روکو, ان کو انسیٹلڈ رکھو. یہ اس چیز پہ اتنے گھرے رہے ان معاملات میں کہ یہ جو معمولات حکمرانی ہیں اس طرف جا ہی نہ سکیں. تو وہاں پہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے ان کے پی ٹی آئی کے جو گورنرز ہیں, ان کے صدر ہیں, جہاں بھی کوشش ہو رہی ہے یہ اس طرف دباؤ, تھوڑا سا بھی ان کو اگر مارجن نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس میں یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ ایک ان کا ایک فیصلہ ہے کہ جی ان کو روکو, کام نہ کرنے دو, پہلی چیز. دوسرا, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا ممکنہ طور پر, اصل میں تو کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, ممکنہ طور پر وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس کہ اگر انہوں نے نیکسٹ اور حرارت بڑھانی ہے تو اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں حمزہ شہباز اور وہ گورنمنٹ نہیں بن جاتی ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ ممکنہ طور پر ہوگا, کہیں گے اچھا جی اب ان کو ڈی اسٹیبلائز کرو, وہاں سے ریزائن کر دو. جیسے قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا وہی اسٹریٹجی پنجاب میں بھی, وہیں سے مزید پریشر ڈالو. اب وہ پریشر ان پہ ہے یا ان پہ ہے وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن کم از کم ان کی طرف سے یہ کہ نہیں, وہاں سے نکل کے تو اس اسمبلی کو بھی ڈی لیجیٹمائز کرو اور حکومت پہ یہ فورس کرو کہ اچھا جی اب کو آپ 150 اور ادھر بائی الیکشن کرائیں. پھر اگلا اسٹیپ ممکنہ طور پر اگر یہ آہستہ اور بڑھانا چاہ رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ اینڈ میں کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی ہے تو ہم یہ لو کے پی اسمبلی بھی گئی, نکلو اب چلا کے دیکھو اس نظام کو.
تو وہاں سے بھی این ممکن ہے کہ پھر کل کو جو سندھ میں ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا بلوچستان میں یعنی پورے سسٹم سے ہی باہر نکل جائیں اور بولیں کہ جی بس اب یہ کیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں تک ہمارا کام ہو رہا ہے کہاں تک نہیں ہو رہا. این ممکن ہے ہمیں جو سٹیپ 5 ہے وہاں تک جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ایک تو یہ نظام کے اندر اس طریقے سے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں جو نظر آئے گا نا آنے والے دنوں میں وہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوگا کہ یہ ہر طریقے، ابھی ان کا فوکس صرف پنجاب میں، پھر جب یہ اگر تو پنجاب میں ان کو وکٹری مل گئی تو پھر تو زبردست کام ہو جائے گا ان کے لیے، پھر ساری کی ساری اسٹریٹجی چینج ہو جائے گی کیونکہ پھر پنجاب ان کے پاس آ گیا. اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ نیکسٹ اسٹیج ہوگا کہ اچھا جی اس کو بھی یہاں سے بھی نکلو وہاں سے بھی نکلو. تو ایک تو یہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ سیاسی درجہ حرارت بڑھائیں گے، جو ان کا دھمکی کا لیول ہے اس کو بڑھائیں گے، اور آپ کو ان کے بیانات میں اور ان کی جو تمام طور جو بیانیہ ہے اس میں یہ اس طرف آپ کو ایک رخ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری سائڈ ہے سڑکوں والی، سڑکوں پبلک پریشر. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں پیرالل چلیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، دونوں سائڈوں سے پریشر بلڈ دونوں سائڈوں. یہ اس طرح یعنی اس طریقے سے گھیراؤ کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کا. سڑکوں پہ کیا کریں گے؟ ابھی تو یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور جلسے جلوس میں جو یہ ایک آپٹکس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں. یعنی لوگ آ رہے ہیں اور ایک اس کا ایک پبلک کے ذہن میں ایک تاثر تو بن رہا ہے کہ خان صاحب نے تو کمال کر دیا، یہ تو اتنے زیادہ لوگ نکال رہے ہیں. تو وہ جو پہلا سٹیپ تھا سڑکوں کو گرم کرنے کا وہ انہوں نے کر لیا. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے 3 کر لیا نا، اب کریں نا ذرا 10 اور کریں. وہ شاید 10 ان کو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. انہوں نے 3 جلسے کر یہ کہہ دیا کہ جی لوگ نکلنے کو تیار ہیں اور ہم چارجڈ ہیں. اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ نیکسٹ اگر یہ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ان کے ذہن میں ٹائم لائن کیا ہے. تو ادھر یہ پنجاب میں جو نظام کے اندر کی صورتحال ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سے سیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یار پنجاب میں اگر ہمیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو یہ محاذ گرم کرو. ادھر سے اگر بیک فٹ پہ جا رہے ہیں تو اس سائڈ سے جو ہے نا اگلے فیز میں داخل ہوں گے اور مزید پریشر بلڈ اپ کی اسٹریٹجی ہوگی. بالکل. اچھا وہاں پہ اب جو نیکسٹ لیول ہے نا وہ تو اب ان کا ہوگا پبلک کا ٹیسٹ کہ تھوڑا سا اب جلسے جلوس سے احتجاج کی طرف آئے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ احتجاج پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہڑتال کی کال دے دی، آپ نے پہیا جام کی کال دے دی، آپ نے کہا جی اس دن تو اس نے وہ آپ کو یاد ہے اس میں عمران اسماعیل صاحب نے تو کہا بھی تھا کہ جی خان صاحب حکم کریں ہم کراچی بند کر دیں گے. چاہیں تو کراچی اتنے ٹائم میں ہم بند کر سکتے ہیں پورا. اب نیکسٹ لیول یہ آئے گا، یہ پلان کریں گے کہ جی ہم اگر شہر بند کریں تو اس سے ہم اب اپنا ایک لیول بڑھا رہے ہیں. ایک شہر بند کیا، دوسرا کیا، ہڑتال کی کال دی تو ہلا گلا ہوا، خبریں بنیں گی، ٹیلی ویژن پہ چیزیں آئیں گی، سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے معاملات ہیں ایک دم ایک افراتفری کا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں اور اپنی مہم کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں. صحیح ہے. اس کے بعد جب وہ اگر وہاں تک ان کو کچھ ریٹرن میں کچھ ملتا ہے جو ریزلٹ وہ چاہ رہے ہیں تو وہ سچویشن بھی ساتھ میں ریڈ کرتے رہیں گے نا. اگر وہاں نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ایک لیول اور اوپر لے کے جانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ لانگ مارچ کی طرف آئیں. ذکر ہو چکا ہے اس کا. بالکل. خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کارکنان تیار رہیں اور تیاری پکڑیں. بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے. بالکل. اور جلسے میں بھی کہا تھا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہے لیکن ابھی نہیں ہے. یعنی آپ نے ان کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال بھی دیا، آپ نے گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک نفسیاتی دباؤ ڈال دیا کہ ہم کر سکتے ہیں اور شاید کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ابھی بہت سارے اور سٹیجز ہیں جن کو لے کے چلنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں اگر کچھ بھی ان کے خیال میں پی ٹی آئی کے خیال میں کام نہیں کر رہا تو لانگ مارچ اور دھرنے ورنے کا تو ان کے پاس آپشن ہے، ہر وقت ہے ان کے پاس اور وہ خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر تو خان صاحب کے واقعی میں اس طرح کی پبلک نکال سکتے ہیں اس کام کے لیے جو ہم نے جلسوں میں دیکھی تو پھر تو یہاں پہ اگر اسلام آباد آتے ہیں تو پرابلم تو ہو سکتا ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس اب یا آر یا پار دیکھا جائے گا تو پھر obviously وہ اس لیے نہیں آ رہے اسلام آباد کہ ہم یہاں سے واپسی خیمے اکھاڑ کر واپس چلے جائیں گے، پھر وہ کچھ گڑبڑ کرنے ہی آ رہے ہیں. اور گڑبڑ تبھی ہوتی ہے جب آپ کے وہ نمبرز ہوں، اور گڑبڑ کو تبھی روکا جا سکتا ہے جب آگے سے ریاست آپ کے اوپر سختی کرے. لیکن کیا گورنمنٹ سختی کرنا چاہے گی؟ یہ وہ بات ہے جو ہم کریں گے جب ہم گورنمنٹ کی سائڈ سے بات کریں گے. بالکل. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ابھی اس میں اگر میں ایک اور چیز سر ایڈ کر دوں
کہ خان صاحب جس طرح سے ابھی صرف ان کی ہم اسٹریٹجی کی بات کریں نا پی ٹی آئی کی، تو اب تک تو وہ بڑے ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جب سے حکومت سے نکالے گئے اس سے دوسرے دن سے خان صاحب سڑکوں پہ ہیں. یا تو یہ ہوتا اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں، جب نواز شریف صاحب کو عدالتوں کی طرف سے نکالا گیا تھا تو جی ٹی بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور تک گئے تھے، اس کے بعد ایک پاز آ گیا تھا، وہ گھر بیٹھے تھے، کچھ میٹنگز کی تھیں، پھر ایک انتخابی کیمپین چلی تھی. لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں خان صاحب سے تو وہ ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھے، وہ کوئی عمرہ کرنے نہیں گئے، لنڈن اپنے بچوں سے ملنے نہیں گئے، بنی گالا ریسٹ نہیں کیا، وہ تو سڑکوں پہ ہیں ڈے ون سے. تو کمیٹڈ تو نظر آ رہے ہیں کہ اپنی اسٹریٹجی میں نے کامیاب ہونا ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کو لمبا کھینچنا مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر یہ پی ٹی آئی یہ سوچے کہ جی ہم یہ جو جس طریقے سے ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں دونوں طرف سڑکوں پہ بھی اور اس طرف بھی، اس کو ہم سال تو نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ نظام میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا نا. جتنی ڈیلیز ہیں جو بھی ہے وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایک بار اگر سی ایم پنجاب حمزہ بن گئے اور گورنر جو ہے وہ فارغ ہو گئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ گورنر چینج کریں اور انہوں نے اپنا جتنا بھی ٹائم لینا ہے وہ لے لیں، اس کے بعد انہیں کرنا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی اگر نظام کے اوپر یہ نئی گورنمنٹ حاوی ہو گئی تو یہ چیپٹر تو بند، یہ دروازہ تو بند. سڑکوں پہ آپ کتنا کا لمبا کھینچ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو اپنی تو چلیں، آپ کے پاس بڑا سٹیمنا ہے، آپ کو تمام سپورٹر بھی ایسے چاہیے جو انہی نمبرز میں ایک سال تک آتے رہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام. پھر نہ صرف یہ کہ وہ جلسے جلوسوں میں آتے رہیں، بلکہ اگر آپ نے سڑکوں میں نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ مستقل طور پر یہ کام کرتے رہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کے اس کی جو فائنینشیل سائڈ ہے، آپ کے خیال میں ایک جلسہ کرانا سستا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے. کروڑ ہار روپے. وہ تو فنڈ بھی انہوں نے قائم کر دیا نا، ایک ویب سائٹ بھی بنا دی ہے، اس کے تھرو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی سیاست کرنا سستا کام نہیں ہے. آپ کو بڑے بڑے اے ٹی ایم چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اب نہیں ہے، جو کہ کچھ نہیں ہے، عین ممکن ہے کو نئے آ گئے ہوں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک اس کی جو ایک فائنینشیل سائڈ ہے وہ اس کو انڈر پلے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سال ڈیڑھ سال اگر آپ نے کھینچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے ابھی تک کہ جی ہم اس کو کھینچیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس معاملے کو اتنا گرم کریں کہ ہم ان کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ لے آئیں اور الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بڑی ڈیٹیل میں فہد صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے حکمت عملی دو فرنٹس پہ کس طرح سے جاری ہے اور بڑے سے بڑا ایٹم بم دونوں سائڈوں سے کیا ہو سکتا ہے. تو اسی آرڈر میں ہم بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی فہد صاحب، اب حکومت کی طرف آتے ہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے ان دو فرنٹس کو؟ ظاہر ہے وہ بھی ریڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، سڑکوں والے کو بھی اور پارلیمان کے اندر یا آئینی طریقہ جو بھی تحریک انصاف اپنا رہی ہے. تو گورنمنٹ کیسے ریڈ کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کے لیے اسٹریٹجی کاؤنٹر کرنے کی کیا بنائی ہے؟ اچھا اب دیکھیں، گورنمنٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال ہے جو ہر شخص پوچھ رہا ہے اور گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ الیکشن کب ہے، کب کرانے ہیں. اچھا، یہ بڑا سوال ہے. اور میرے خیال میں جو سب سے اہم سوال گورنمنٹ کے لیے ہے بھی صحیح، کیونکہ دیکھیے اگر تو الیکشن جلدی کروانے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کی بالکل ایک الگ حکمت عملی ہوگی. اگر انہوں نے معاملات کو آگے کھینچنا ہے تو اس کے لیے مکمل طور پر ایک ڈیفرنٹ حکمت عملی ہوگی. ابھی آپ نے یہ، اور کنفیوژن اس لیے بھی پیدا ہوا کیونکہ گورنمنٹ کے خود کچھ لوگوں نے یہ کہا، کولیشن کے لوگوں نے کہ جی الیکشن جلدی ہونے چاہیے. خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا. تو لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ شاید ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اب یہ فیصلہ سب سے پہلے ہونا ہے. عین ممکن ہے کہ فیصلہ وقت کے ساتھ اور صورتحال کے ساتھ تبدیل ہو، لیکن ابھی اس وقت جو فیصلہ کم از کم نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جلدی الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اور اس کی وجہ دو ہیں. ایک وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ کر کے دیکھ لیں، ان کو تھکا مارو، کرنے دیں ان کو جو کچھ کرنا ہے، اور کب تک سسٹین کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے ہم اس میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں تاکہ ہم جب الیکشن میں جائیں تو ہم کیا نعرہ لے کے جائیں گے. اور وہ 2 مہینے میں 3 یا 4 مہینے میں تو نہیں ہوگا. اب یہ ظاہر بات ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ سکتی ہے اور اگر حالات نہیں سنبھلے تو وہ دوسری طرف بھی کاٹ سکتی ہے. بہت بڑا رسک ہے. چنانچہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہ کچھ اس میں کر سکتے ہیں. اب جو پہلی چیز ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب ان کو بھی ان کی 2 اسٹریٹجیز ہیں گورنمنٹ کی. پہلی اسٹریٹجی ہے خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کو مینج کیسے کرنا ہے.
دوسری چیز ہے کہ اپنی حکمرانی اور گورننس کیسے کرنی. یہ دو بنیادی طور پر ان کے سامنے بڑے ہدف ہیں. خان صاحب کو مینیج کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کو یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم پرووک ہوں, تصادم ہو, کوئی جھگڑا ہو, وہ تو چاہ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے وہ نہیں ہونے دینا. چنانچہ یہ جتنا مرضی انہوں نے پبلک میں کرنا ہے کام کریں, ہم نے تصادم کی طرف جانا ہی نہیں جہاں تک ممکن ہے. اب جو اصل کانٹیسٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, روکو مجھے. وہ کہیں گے جی آؤ, ہم نے نہیں روکنا. وہ کہیں گے جی ہم شہر بند کرنا جا رہے ہیں, روکو ہمیں. گورنمنٹ کہے گی جی شہر بند کرنا ہے, کر دیں, نہیں روکیں گے ہم آپ کو. اب یہ کہاں تک چلے گا, کیونکہ یہ اب ایک طرح کی وار گیمنگ ہو رہی ہے. اور گورنمنٹ میں یہ بھی لاجک ہے کہ اچھا جی اگر یہ شہر ویر بند کرتے ہیں, ٹھیک ہے کرنے دیں, لوگ انہیں کو گالیاں دیں گے. جس کی دکان بند ہوگی, جس کا بزنس افیکٹ ہوگا, جس کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا, جو بازار نہیں جا سکتا, جو پیٹرول پمپ نہیں جا سکتا, وہ انہیں کو پھر برا بھلا کہے گا. تو وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دو, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اوپر آ کے کریک ڈاؤن کرنے کی. پہلی چیز تو یہ. اچھا لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ آپ کب تک یہ کریں گے. اگر خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد آ رہے ہیں تو کیا ان کو آنے دیا جائے گا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم اسلام آباد آ رہے ہیں بلکہ ہم ریڈ زون کے اندر آ رہے ہیں, کیا ان کو روکا جائے گا یا آنے دیا جائے گا؟ روکیں گے تو تصادم ہو سکتا ہے. اگر وہ ریڈ زون میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وزیر اعظم ہاؤس چاہ رہے ہیں, آپ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ تو جو بڑا سوال ہے گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہاں تک ان کو ڈھیلا چھوڑنا ہے اور کہاں پہ آ کے روکنا ہے. اب یہ آسان فیصلہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی امور سلطنت بھی چلانے ہیں آپ نے. اگر خان صاحب کہیں کہ میں 3 مہینے بلو ایریا میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں یا ریڈ زون میں بیٹھ جاتا ہوں, تو وہ بھی ایک لیمٹ ہونی چاہیے نا. بالکل. اور اسی لیے میرے خیال میں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اس دن بیان آ گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ ضرور 100 بسم اللہ اسلام آباد ہیں, ہم آپ کا استقبال کریں گے. اب یہ ایک طرح کی ہلکی سی دھمکی بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو نمٹ لیں گے, لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے تصادم سے بچنا ہے. تو ایک تو خان صاحب سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو جو وہ تصادم چاہ رہے ہیں ان کو دینا نہیں. وہ ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا جی جو گورنمنٹ ساری کرتی ہیں کہ ذرا ان کے اوپر ذرا ڈالو نا تھوڑا سا, جو ان کا بیانیہ ہے ابھی فائلیں کھولو, ابھی جو توشہ خانہ ہے, ابھی جو دیگر چیزیں ہیں, ابھی جو پنجاب کی نکلیں گی وہ نکالو جیسی گورنمنٹ بنتی ہے, اور ان کے اوپر وہ کیچڑ اچھالنا شروع کرو. جو یہ اتنے زیادہ پاک صاف بنتے آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, ذرا ان کو تھوڑا سا پبلک ڈومین میں بتاؤ نا کہ یہ ذرا جواب دینا یہ جو ادھر گڑبڑ ہوتی رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا یہ کہ عین ممکن ہے اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑا سا کورٹ کچہری بھی کرو, کو 2-4 چکر لگتے رہے, ٹاپ لیڈرشپ ہے جو بھی ہے. یعنی کہ جو گورنمنٹ جو کرتی ہیں, جو کہ پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے, کہ وہ اب تھوڑا سا اس طرف بھی آؤ تاکہ یہ جو ان کا مومنٹم بن رہا ہے ان کو بھی ذرا کھاڑو نا. اگر آپ کو صبح 8 بجے عدالت میں پیشی دینے جانا ہے تو پھر وہ جو آپ نے اتنی زبردست کیمپین کرنی ہے پبلک کی, اس میں تھوڑے سے پھر آپ کو ہلکے سے رکاوٹیں بھی آتی ہیں. تو یہ سارا کچھ گورنمنٹس کے پاس ہوتا ہے اور ماضی میں استعمال کرتے رہے. اس گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا, لیکن ایک آپشن ان کے پاس یہ بھی ہے. تو ایک تو خان صاحب سے نمٹنے والا پلان ہے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو کیسے بلڈ کرنا ہے. ملک بھی تو چلانا ہے, وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لوگ تو یہ کہہ کے آئے کہ جی وہ تو نالائق گورنمنٹ تھی, ان کو تو کچھ کام نہیں آتا تھا, اصل میں تو ہم ہیں جن کو کام آتا ہے. اب انہوں نے وہ کام دکھانا ہے کہ ہمیں کام کیا آتا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے سال کے بعد یہی کہنا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ملک تباہ کر گئے تھے, ہم سال میں کیا کریں, تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ تو پھر آپ میں ان میں فرق کیا ہے. تو یہ اب جو پریشر ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے, اب اس میں 2 بیسک ایشوز ہیں. پہلی چیز کہ اس ٹائٹ ٹائم فریم میں, ان مشکل حالات میں, جب سیاسی دباؤ آپ کے اوپر عروج پہ ہے اور آپ کے پاس ٹیم جو ہے وہ ایک کولیشن کی ہے, آپ بڑا چیلنج ہے. آپ کام کیسے کریں؟ کولیشن کو بھی سنبھالنا ہے, گڈ گورننس بھی کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ اس مشکل حالات میں عوام کو ریلیف بھی دینی ہے. کیونکہ یہ پہلا سال تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی الیکشن تو 5 سال دور ہیں, دیکھا جائے گا, تو الیکشن سر پر ہے. تو اس ٹائٹ حالات میں آپ نے ملک کو بھی چلانا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آئی. اچھا, ابھی وہ ذرا تھوڑا بیک فٹ پہ جا کے اور ہولے ہولے کھیل رہے ہیں. ٹھیک, لیکن کب تک کھیلیں گے؟ ہاں کب تک کھیلیں گے یہ بھی سوال ہے. اور ناظرین بریک کے بعد یہی ڈسکس کریں گے کہ 1.5 سال اگر یہ گورنمنٹ چل جاتی ہے تو پھر 1.5 سال کی پرفارمنس کا گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا. ان کا یہ نیریٹو نہیں چل سکتا کہ یہ مہنگائی پچھلی حکومت میں تھی تو ہم اس سے بریو ذمہ ہیں. تو اسی والے سے ہم نے بات کرنی ہے, جو IMF سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں,
ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی فہد صاحب، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نے اپنی پرفارمنس بھی دکھانی ہے اور اگر 1.5 سال تک جاتے ہیں تو اس گورنمنٹ سے بہتر، ماضی کی حکومت سے بہتر انہوں نے کیا کیا ہے. اس حوالے سے IMF میں جو مذاکرات چل رہے ہیں وہاں سے تو خبریں ٹھیک نہیں آ رہی. پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں، ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہو رہی ہے، دیگر سبسڈیز بھی ختم ہو رہی ہیں. تو پھر گورنمنٹ سیاسی طور پہ اپنا بیانیہ کمزور ہوتا دیکھ رہی ہے اس سارے سینیریو کے بعد. دیکھیے وکاس، ایک تو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ مذاکرات اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ IMF سے کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن ایک نہایت ہی افسوسناک بات ہوئی ہے، اور آپ مجھے اجازت دیں ایک چیز کہنے کی، کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے وہاں پہ ایک تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے کچھ کہا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی ایک سابقہ منسٹر نے ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور اس میں شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی. میں اس ٹویٹ میں جو لکھا گیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس سے اور زیادہ پھر وہ یعنی کہ وہ اور چل پڑتا ہے معاملہ. لیکن صرف میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ کسی بھی شخص نے کہا کوئی بات کہی، آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر اور آپ اس طرح کا اس پہ الزام لگائیں کہ جس میں آپ نے دین کو اور مذہب کو کا عنصر ڈال کر اور آپ دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ اور اس سے زیادہ میرے خیال میں جو ہے وہ میں کیا کہوں گا. دیکھیے، آپ اس طرح کے احساسات جب لوگوں کے بھڑکانے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کا ماحول ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے، میں نے وہ دیکھا ہے کلپ، اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو اس طریقے سے غلط طریقے سے مروڑا جائے اور اس کو ٹویسٹ دیا جائے. اور میں یہ امید کروں گا کہ PTI ہو یا کوئی جماعت ہو، وہ کھل کے آپ ایک دوسرے کی سیاسی جو ہے مخالفت کریں، لیکن اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات مت اچھالیں جس سے لوگوں کے احساسات کو آپ جان بوجھ کر مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور یہ سب کچھ صرف سیاسی مقاصد کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے کو تقسیم کرنا اور مذہب کا نام لے کے، اور یہ ساری اس میں صرف سیاسی جو میں نے ڈاکٹر مفتاح کی وہ بات سنی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اور اس لیے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے. بہرحال دیکھیے، میرے خیال میں IMF سے جو معاملات ہوئے ہیں وہ تو اب آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. اگر وہ ریوائیو بھی ہو رہا ہے تو وہ بہت حد تک ایک سیاسی چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ پھر انہیں وہ پیٹرول کی سبسڈی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور مہنگائی تو ہوگی، لیکن وہ مجبوری ہے. اب وہ کیا ہوگا اس میں ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری کا، جی، اور وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے. اچھا، اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے جو ایک چیز اسٹرائک کر رہی ہے نا ویری کوئکلی، کیونکہ مجھے معلوم ہے ٹائم کم ہے، مجھے جو ایک چیز اسٹرائک کری کہ ہمیں اب ایک بار پھر جو کچھ رپورٹ ہوا اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب یہ ڈسکس کرتے رہے کہ جی جو چارٹ آف ڈیموکریسی ہے اس میں جو معاملات رہ گئے تھے ان کو کس طریقے سے مزید آگے بڑھایا جائے، مزید کچھ اس طرح کے پرنسپلز ہیں جمہوریت کے حوالے سے ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ ان ایفیکٹ لایا جائے، تاکہ جو یہ جس طرح کی ایک سیاست زیرو سم گیم جو چل رہی ہے سیاست میں وہ ختم ہو اور کچھ بنیادی جمہوری جو اصول ہیں ان پہ ہم اگریمنٹ کریں اور آنے والے دنوں میں سیاست ان کے تحت کریں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑا کلیئرلی ہوتا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایک سرٹن پولیٹیکل ایک سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے اس طرح کی سیاست کرنی ہے. پیپلز پارٹی، PMLN جو بڑی جماعتیں ہیں، اور ہم اس میں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے، لیکن چند بنیادی چیزوں پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ایک ماڈل ہے وہ اب آپ کو PTI اور عمران خان صاحب دے ہیں، بالکل، جو کہہ رہے ہیں کہ سیاست ایسی ہوگی جس میں دوسرے لوگ جو ہیں ان کا کوئی جگہ نہیں ہے، وہ سب ان کی وجہ سے یہ سیاست خراب ہے، تو ان کو شکست دے کر ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر کر جو ہے وہ ہم پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ دو مختلف سیاست کے ماڈل آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں بڑی کلیئرلی، اور میرے خیال میں پاکستان کی عوام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر PTI کا اگلا الیکشن جیتتی ہے تو کون سی سیاست پاکستان پہ غالب ہوگی، اور اگر اگلا الیکشن PMLN یا پیپلز پارٹی یا یہ والا جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہ جیتے ہیں تو پھر پاکستان کی سیاست
کس طرح کی ہوگی. یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ چوائس میرے خیال میں ایک طریقے سے اچھی ہے کہ جب ہم ووٹ دینے جائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس چیز کے لیے, صرف کس شخص کے لیے نہیں, کس طرح کی سیاست کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. سر اس میں ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے, آخری منٹ ہے ہمارے پاس. خان صاحب آئے دن ایک نئے نظریے اور نئے بیانیے کے ساتھ پبلک میں جا رہے ہیں, اور جو نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں, وہ ان نسخوں پہ کام کر رہے ہیں جو پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں. مساق جمہوریت پہلے بھی ہوا, پھر اس سی او ڈی کا جس طرح سے مذاق بنایا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب وہی دوبارہ سے نسخہ ہے. یہ بھی خان صاحب کو ایک بیانیہ تو مل جائے گا نا کہ یار یہ تو پہلے سب کچھ آزما چکے ہیں, یہ نیا کیا کر رہے ہیں آپ. اور یہ بیانیہ جو ہے کچھ حد تک خان صاحب کو اس کا ڈیویڈنڈز بھی مل رہے ہیں ان کو, اس حوالے سے ان کو جو ٹریکشن چاہیے وہ مل رہی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے, اور ان جماعتوں کی سب سے بڑی جو کمزوری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ پرانی جو طرز سیاست ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اور جو سپیچ ہو رہی تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان. بالکل میرے خیال میں وہ بڑی غلط انہوں نے بات کر دی تھی, کیونکہ اس سے امیج کیا گیا کہ جی آپ انہی جن چیزوں سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں آپ ان کو واپس وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے جو میرے خیال میں اس گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہے, اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے مقابلہ کرنا ہے, کہ وہ جتنا ہی کہیں گے کہ جی ہم پرانے زمانے میں جا رہے ہیں, اتنا لوگ کہیں گے پرانے زمانے میں تو ہم نے نہیں جانا. اس کو کس طریقے سے ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ بہتر پاکستان ہونا چاہیے, پرانا یا نیا میٹر نہیں کرتا. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.